बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मबनी की बहस से फारिग होने के बाद अब मुअरब की अबहास शुरू होने लगी है। तो मुअरब की इब्तिदान दो किस्म है। नंबर एक इसमें मुतमक्किन और नंबर दो फिल मुजारे जो नून जमा मुअन्नस और नून तकीद सकीला और खफीफा से खाली हो। तो सबसे पहले इसमें मुतमक्किन है। तो इसमें मुतमक्किन के एराब के एतबार से 16 अक़साम है और उनके ऊपर 9 किस्म के एराब आते हैं। अब इसम जो है ना, मुतलक इसम, उसके एराब 3 है: रफा, नस्ब और जर। रफा, नस्ब और जर। रफा 3 तरीकों से आता है, कभी जम्मा के साथ, कभी अलिफ के साथ, कभी वाव के साथ। और नस्ब जो है वो 4 तरीकों से आता है: कसरा के साथ, फतहा के साथ, अलिफ के साथ और या के साथ। और जर 3 तरीकों से आता है: कसरा के साथ, फतहा के साथ, या के साथ। ये जर आता है। अब एक फायदा यहाँ पर जिक्र है कि एराब की कुल 3 किस्में हैं। खुद एराब की वहां पर बताया कि इसम के एराब 3 है, यहाँ पर एराब की 3 किस्में हैं। नंबर 1 लफ्जी, नंबर 2 तकदीरी, नंबर 3 महल्ली। लफ्जी जिस पर तलफ़्फ़ुज़ किया जा सके, जैसे ज़ैदुन। और तकदीरी जिस पर जबान से तलफ़्फ़ुज़ ना किया जा सके बल्कि ये पोशीदा हो, जैसे मूसा, कि असल में मूसा यो है तो जम्मा पोशीदा है इसके अंदर। या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तूह था तो या को अलिफ से तब्दील किया तो मूसा हो गया। और नंबर 3 महल्ली, जब कोई इसमें मबनी, इसमें मुअरब की जगह में वाक़या हो जाए तो उसके अराब महल्ली होते हैं। यानी महल्लन वो मुअरब होता है। तो जैसे जा हा उलाए, राई तो हा उलाए, मरर तो बेहा उलाए, इन तीनों में हा उलाए ये मुअरब की जगह पर है मबनी, लेकिन ये इसमें मुअरब की जगह पर वाक़या है क्योंकि फाइल वाक़या हो रहा है। फाइल वाक़या हो रहा है। अच्छा, एक और फायदा जिक्र है कि एराब, एराब चाहे लफ्जी हो या तकदीरी हो, एराब लफ्जी और तकदीरी दोनों इसमें मुअरब के लिए खास है, जबकि एराब महल्ली मबनी के साथ खास है, जो कि मबनी हो। जैसे जा हाउलाए में एराब महल्ली है और हाउलाए मबनी है, क्योंकि इसमें गैर मुतमक्किन की किस्म इसमें इशारा है और इसमें गैर मुतमक्किन किस्म है किसका? मुशाबे मबनी उल असल का। अब आगे फरमाते कि एराब लफ्जी और तकदीरी में से हर एक की फिर दो दो किस्म है। नंबर 1 एराब बिल हरकत जो जबर जेर पेश के साथ हो। नंबर 2 एराब बिल हर्फ जो वाव अलिफ और या के साथ हो। फिर इनमें से हर एक की फिर दो दो किस्म है। नंबर 1 हकीकी, एराब हकीकी जब हर एक का एराब हर हालत में जुदा जुदा हो उसको कहते हैं हकीकी। और नंबर 2 हुक्मी, जब हर एक का एराब दूसरे के ताबे हो। हर एक का एराब दूसरे के ताबे हो। अच्छा, अब यहाँ पर ये याद रखें कि एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन के 16 अकसाम है। एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन के 16 अकसाम है और तमाम अकसाम नहुमीर में तफसील से लिखे हुए हैं। तफसील से लिखे हुए हैं, जिनमें से हर एक हम तफसील से अभी पढ़ लेते हैं। तो इसमें मुतमक्किन के एराब के एतबार से 3 किस्म पर है, 16 अकसाम है और उनके ऊपर 9 किस्म के एराब जारी होते हैं। और तमाम अकसाम अभी आपके सामने हैं, हम एक एक तरतीब से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मुफरद मुनसरिफ सही। नंबर 1 मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद हो यानी यहाँ पर मुफरद बमुकाबले मुजाफ और शिबे मुजाफ ना हो, मुजाफ और शिबे मुजाफ ना हो, मुनसरिफ हो गैर मुनसरिफ ना हो।
اور صحیح ہو. نحویوں کے ہاں صرفیوں کے ہاں صحیح اور ہوتا ہے کہ جس کے فائن لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا دو حروف ایک جنس کے یا حمزہ نہ ہو، اس کو صرفیوں کے ہاں صحیح کہتے ہیں. اور نحویوں کے ہاں صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں ما قبل آخر، جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن نہ ہو. تو اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ نحویوں کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں. تو یہاں پر ایک یہ شرط لگایا ہے کہ مفرد ہو، منصرف ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ صحیح ہو. مفرد ہو، منصرف ہو اور صحیح ہو. اب اس کے اعراب کیا ہے کہ جب اسم ہو، کوئی مفرد ہو، منصرف ہو اور صحیح ہو. اور دوسرے نمبر پر مفرد ہو، اس کی مثال جیسے زائدن، جیسے زائدن یہ آپ کے سامنے ہے. اور نمبر دو مفرد ہو، منصرف ہو اور جاری مجرا صحیح ہو. مفرد ہو، منصرف ہو اور جاری مجرا صحیح ہو. جاری مجرا صحیح کو قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں. قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں. جیسے دلون کہ آخر میں حرف علت تو ہو لیکن اس سے پہلے ساکن ہو. جاری مجرا صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح اس کو کہتے ہیں نحویوں کے ہاں کہ آخر میں حرف علت نہ ہو، کسی بھی اسم کے آخر میں حرف علت نہ ہو. اور جاری مجرا صحیح اس کو کہتے ہیں کہ آخر میں حرف علت تو ہو لیکن ما قبل اس کا ساکن ہو، جیسے دلون میں لام ساکن ہے. اور تیسرے نمبر پر جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف صحیح. جمع مکسر منصرف صحیح کہ جمع ہو اور جمع تکسیر ہو، جمع سالم نہ ہو، کیونکہ جمع سالم کے اعراب الگ ہے. اور منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو. اور صحیح ہو جیسے رجالن، جیسے رجالن یہ اس کی مثال ہے. تو اب ان تین صورتوں میں ان کے کیا اعراب ہوتے ہیں؟ رفع حالت رفی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ. حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ. جیسے جاءنی زیدن ودلون ورجالن، الگ الگ بھی پڑھ سکتے، انہوں نے تو عطف کر کے عطف ڈال کے سارا اکٹھا پڑھ لیا ہے. اور یوں بھی پڑھ سکتے کہ جاءنی زیدن، جاءنی دلون، جاءنی رجالن. اور رأیت زیدن تو یہ حالت رفی میں ہے، جا فعل ہے اور زیدن فاعل ہے. تو دیکھو یہ زیدن مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے. اور دلون مفرد ہے، منصرف ہے اور جاری مجرا صحیح ہے. کیونکہ جاری مجرا صحیح کس کو کہتے ہیں؟ کہ حرف علت تو آخر میں ہو لیکن ما قبل ساکن ہو. جیسے دلون لام ہے اس سے پہلے، واو ہے آخر میں لیکن اس سے پہلے لام ساکن ہے. جاءنی زیدن و دلون و رجالن ورأیتو، رأیتو فعل فاعل ہے، آگے حالت نصبی ہے یہ ان اسم کے. ورأیتو زیدن و دلون و رجالن تو حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہے. ومررت بزیدن و دلون و رجالن اس میں حالت جری میں جر لفظی کسر لفظی ہے. تو یہ تین قسم کے اسما ہو گئے اور ان کا ایک اعراب سامنے آ گیا. تین قسم کے اسما ہو گئے: مفرد منصرف صحیح، مفرد جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف صحیح. اب چوتھی اسم جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ان کا رفع ضمہ لفظی کے ساتھ. جمع مؤنث سالم جو ہوتا ہے یعنی جو جمع مکسر نہ ہو، جمع مؤنث سالم رفع اس کا ضمہ لفظی کے ساتھ ہوگا اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہوگا، کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگا. حالت نصبی بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا اور حالت جری بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا. جیسے ہن مسلماتن، ہن مسلماتن. تو اب یہ جو ہن مسلماتن ہے
تو मुस्लिमातुन ये देखो जमा मुअन्नस सालिम है, ये जमा मुअन्नस सालिम है और इसके एराब हालत रफी में जम्मा लफ्जी के साथ है। मुस्लिमातुन हमें नजर आ रहे दो जम्मा है, और राई तो मुस्लिमातिन यहाँ पर हालत नस्बी में है, राई तो मुस्लिमातिन में, लेकिन हालत नस्बी और जर्री दोनों में कसरा है। राई तो मुस्लिमातिन और मरर तो बे मुस्लिमातिन। और पांचवें नंबर पर गैर मुनसरिफ है, तो पांचवा इसम कौन सा है? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ किसको कहते हैं? गैर मुनसरिफ वो इसम है कि जिसमें दो सबब असबाब मनासरफ में से उसमें पाए जाए, या एक ऐसा सबब हो जो दो का कायम मकाम हो, तो उसको कहते हैं गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ वो इसम होता है कि जिसके अंदर दो सबब हो, जो कि किसी भी इसम के अंदर दो सबब पाए जाए असबाब मना सरफ में से, या एक सबब ऐसा हो जो कि दो का कायम मकाम हो। असबाब मना सरफ में से कोई एक सबब ऐसा हो जो कि दो का कायम मकाम हो, वो पाया जाए किसी इसम में, तो फिर इसको कहते हैं गैर मुनसरिफ। अब जो गैर मुनसरिफ होता है उसका हुक्म यह है कि उस पर कसरा और तनवीन नहीं आता, उस पर कसरा और तनवीन नहीं आता। अब असबाब मना सरफ कुल कितने हैं? असबाब मना सरफ 9 है, ये आपके सामने लिखे हुए है। आदल, वसफ, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल और अलिफ व नून ज़ायदतान। आदल, वसफ, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल, अलिफ व नून ज़ायदतान। तो यह असबाब मना सरफ है। अब इसकी मिसाल इन्होंने क्या दी है? जैसे उमरो, जैसे उमरो और अहमरो व तलहतो व जैनबो व इब्राहिमो व मसाजिदो व मादी करबो व अहमदो व इमरानो। अब इनके एराब कैसे है? ये तो इन्होंने मिसालें दी। आदल की मिसाल जैसे उमरो, और वसफ की मिसाल जैसे अहमर, और तानीस की मिसाल जैसे तलहा, तो इसमें अलामत तानीस है, और अहमर में वसफ है सबसे ज्यादा सुर्ख। और उसके बाद है मारफा, जैसे ज़ैनब, ज़ैनब, और इब्राहिमो इसमें उजमा है, और मसाजिदो ये जमा है मस्जिद उनकी। और तरकीब जिसको हम मुरक्कब मादी करब, जिसको हम मुरक्कब बिनाई कहते हैं, मुरक्कब मनासरफ कहते हैं, जैसे मादी करब। और वजन फेल जैसे अहमदो, यह है इसम लेकिन फेल के वजन पर है। अहमदो अफआलो, अंसरो के वजन पर है, वगैरह वगैरह। या अफ्ताहो के वजन पर है, फतह यफ्ताहो से अफ्ताहो। और अलिफ व नून ज़ायदतान, कि अलिफ हो किसी इसम के आखिर में और नून ज़ायदतान आसान लफ्जों में। इमरान, अब इसके इराब क्या होंगे? रफा जम्मा के साथ होगा और नस्ब और जर फतहा के साथ। इसका हालत रफी में जम्मा होगा, जम्मा लफ्जी होगा, और हालत नस्ब और जर के अंदर फतह होगा। दोनों सूरतों में हालत जर और हालत नस्ब दोनों में क्या होगा? फतह लफ्जी होगा, फतह होगा। जैसे जा उमरो, राई तो उमरा व मरर तो बे उमरा। अब बा हर्फ जार इस पर दाखिल है, उसके बावजूद भी इसको कसरा नहीं दे रहे। कसरा इसलिए नहीं दे रहे कि यह गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आता। तो हमेशा के लिए ये ज़ाब्ता जहन में याद रखें। तो ये इनके एराब है। अब ये टोटल हमने 5 अकसाम पढ़ लिए। एक मुफरद मुनसरिफ सही, नंबर 2 जारी मजरा सही, नंबर 3 जमा मुकस्सर मुनसरिफ, नंबर 4 जमा मुअन्नस सालिम, और नंबर 5 गैर मुनसरिफ। ये 5 अकसाम हमने पढ़ लिए इसमें मुतमक्किन के एराब के एतबार से, और इनके एराब भी हमने पढ़ लिए। इनके एराब अकसाम 5 हो गए और इनके एराब 3 हो गए।
تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اب ان کی جو ہے نا یہاں پر، اب ان کے یہاں پر اپنے اپنے وہ ایک مشق ہوگا، تو مشق ہم مل کے حل کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور رہ گئی یہ جو غیر منصرف ہے اور اسباب منع صرف، اس کا بحث چونکہ خود آ رہے آگے نحومیر میں، اسی وجہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے اس کی وضاحت نہیں کی، کہ چونکہ یہ خود اپنی جگہ پر جہاں اس کی ضرورت ہوگی یہ وہاں پر آ رہے ہیں، تو یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی وجہ سے میں نے اس کی زیادہ تفصیل اور زیادہ وضاحت نہیں کی. اب میں آپ حضرات کے جی اب اس کا ہم نے یہ مشق کرنا ہے. آواز آ رہی ہے حضرات؟ جی استاد جی سر جی آ رہی ہے آواز. تو کل کتنا اقسام پڑھ لیے ہم نے؟ 5. 5 ہم پڑھ 5 لیں. اقسام پڑھ لیے. ترتیب سے نام لے لے. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح. نمبر 2 جاری مجرور صحیح. نمبر نمبر 3 اکثر منصرف صحیح. اور نمبر 4 جمع مؤنث سالم. نمبر 5 غیر منصرف. جی حضرات کوشش کرے کہ مائک سے الٹے سیدھے آواز نہ آئے. ٹھیک ہے جی، اور مائک سے ذرا دور رہے، سانس اس میں نہ لیا کرے تاکہ صاف ہو. ہاں تو صحیح کی ہم نے اس میں صحیح کی کیا تعریف ہو گئی؟ اس میں صحیح کی کیا تعریف ہے؟ جس میں حرف علت نہ ہو. وہ اسم جس کے آخر میں، وہ جس اسم کے جس آخر کے میں آخر حرف میں علت نہ ہو. حرف علت نہ حرف ہو. علت نہ ہو. اور جاری مجرا صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت ہو. اس سے پہلے ساکن ہو. آخر میں حرف علت تو ہو لیکن ما قبل اس کا ساکن ہو. ساکن ہو. ساکن ہو. غیر منصرف کا حکم کیا غیر ہے؟ منصرف جس میں اسباب دو منع صرف کے منع دو صرف اسباب اسباب یا منع دو صرف میں سے سبب دو یا یا ایک کوئی ایک دو سبب یا جائے. ایک کے قائم دو کے مقام دو ہو کے پایا جائے. قائم مقام ہو. میں نے حکم کا پوچھا کہ غیر منصرف وہ اسم جس پر غیر کسرہ اور منصرف تنوین نہ آئے. کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتا. جی بالکل، جس پر کسرہ اور تنوین نہ آ سکتا نہیں ہو، آ سکتا. تو اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. اچھا جی، اب یہ دیکھ لیں کہ ذیل کی مثالوں میں ہر اسم کو اسم معرب کی 16 قسموں میں سے بتاؤ کون سی قسم ہے، اور اگر غیر منصرف ہے تو 9 اسباب میں سے کون سے 2 سبب اس میں ہیں، اور رفع و نصب جار میں سے کون سی حالت ہے، اور ترکیب اور ترجمہ بھی کرو. اب یہاں پر ہم نے یہ اجرا کرنا ہے ساتھ. تو نبینا محمد، نبینا محمد، تو اس میں سب سے پہلے ہم نبینا کا کرتے ہیں. تو نبینا کیا ہے؟ جو ہم نے 5 اقسام پڑھ لیے، اس میں یہ کون سا قسم ہوگا؟ منصرف صحیح ہے. جی تو جاری مجرا صحیح. تو اس کے کیا اعراب ہونے چاہیے؟ ہاں حالت رفیع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، ہاں اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور محمد کون سا ہے؟ کیا ہے بنتا ہے؟ مفرد مفرد منصرف صحیح. منصرف. جی مفرد منصرف. جی بالکل ٹھیک ہے. اب دونوں کا ہم ترکیب کر لیتے ہیں. نبینا محمد ان کا ترجمہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمے کا حصہ نہیں ہے، یہ ویسے جی ادب کے لیے پڑھ لیتے ہیں. جی. اچھا جی، تو نبینا اس محمد ان کی کوئی ترکیب کر لے جی. نبی نام ہے، نبی مضاف ہے، نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے. محمد اس کی خبر ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں مل خبری ہے. کر مرکب غیر مفید، مرکب اضافی، اور پھر آگے مسند الیہ ہے مبتدا، اور محمد مسند خبر. ٹھیک ہے جی. جی آگے مبتدا خبر مل کر جی بولے جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں جملہ اسمیہ. اسمیہ مرکب خبریہ. مرکب مفید جملہ جملہ اسمیہ خبریہ. آگے ہے مکہ تو بلدتم مبارکتن، مکہ تو بلدتم مبارکتن. اس میں سب سے پہلا اقسام بتائیں. مکہ تو کیا ہے؟ یہ جو 5 کے مفرد منصرف. مفرد غیر منصرف منصرف. صحیح. غیر منصرف. ہاں یہ غیر غیر منصرف. منصرف. مفرد منصرف صحیح کی یہ یاد رکھے
کہ اس پر کسرہ اور تنوین سب کچھ آتا ہے، تینوں اعراب اس پر آتے ہیں، زبر زیر پیش تینوں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے اعراب خود پڑھ لیے، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ اس پر آپ کے سامنے ہے کہ اس پر تنوین نہیں آ رہا، جب تنوین نہیں آ رہا تو آپ سمجھے کہ یہاں پر غیر منصرف وجہ ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ تو مکہ تو جی غیر منصرف ہے، اسباب منع صرف میں سے اس میں ان میں کون سے اسباب ہیں؟ یہ علم ہے اجمع ہے۔ اور اجمہ ہے، اجمہ نہیں ہے، اجمہ تو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہاں، معرفہ ہے، علم ہو گیا نا، علم تانیث اور عالم ہے، تانیث تانیث اور عالم ہے۔ علم جی ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے کیا اعراب ہوں گے جب غیر منصرف ہے؟ رفع حالت ہے وہ رفیع میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نسبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ۔ ٹھیک فتحہ ہے، لفظی کے ساتھ نہ۔ تو ابھی جو آپ کے سامنے ہے مکہ تو بلدۃ مبارکۃ، یہ کس حالت میں ہے؟ رفعی حالت میں، حالت رفع میں، کیونکہ مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی، مبتدا کی وجہ سے۔ ماشاء اللہ۔ بلدۃ مبارکۃ، بلدۃ کیا بنے گا؟ تو بلدۃ مفرد منصرف صحیح، بالکل ٹھیک ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، جی آواز جی نہیں آ رہی، جی، جی بلدۃ یہ مفرد منصرف صحیح ہے، منصرف صحیح ہے، اور جی مبارکۃ کیا ہے؟ مبارکۃ یہ بھی مفرد یہ بھی منصرف مفرد صحیح۔ یہ بھی منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی مکہ تو بلدۃ مبارکۃ، تو یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو مکہ، اب اس کی ترکیب کر لے، میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ مکہ مبارک شہر ہے، مکہ مبارک شہر ہے، مبارک شہر ہے، ہاں، مکہ معظمہ مبارک شہر ہے۔ مبارک شہر ہے، اب اس کا کیا بنے گا وہ، ہاں، اب اس کی ترکیب کوئی کر لے۔ جی 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 استاد جی، مکہ تو مسند الیہ مبتدا، مسند الیہ مبتدا بنے گا، اور بلدۃ مبارکۃ یہ موصوف صفت۔ موصوف اور موصوف صفت بنے صفت گا، کی پہچان یہ ہوتی ہے موصوف جی کہ دونوں معرفے ہوں گے، دونوں یا دونوں نکرے ہوں گے، دونوں مفرد ہوں گے، یا دونوں تثنیہ یا دونوں جمع ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی اور اعراب کے اعتبار سے بھی اگر یا مرفوع ہوں گے یا منصوب یا مجرور ہوں گے، ٹھیک ہے، جی ہاں، اس میں مطابقت ہوگی۔ جی تو بلدۃ موصوف مبارکۃ صفت، موصوف صفت صفت مل کر مرکب، مرکب مرکب غیر مفید، مرکب توصیفی یہاں آئے گا، توصیفی، جی ہاں، مسند خبر، مبتدا مسند خبر خبر، مل کر مرکب، مرکب مرکب مفید، مرکب مفید، مرکب جملہ مفید، جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے عثمان رضی اللہ عنہ ثالث الخلفاء، جی، اس کا ترجمہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہے، یا خلفاء میں سے تیسرا خلیفہ ہے، خلفاء میں سے تیسرا خلیفہ ہے، جی عثمان استاد جی غیر منصرف، جی بالکل، الف نون زائدتان، الف نون زیادہ تان کے ساتھ ہاں، الف نون زیادتان، یہ دو سببوں کا قائم مقام ہے، یاد کا رکھیں، مقام ہے، ہاں، اور ثالث یہ مفرد مرکب منصرف صحیح ہے، مفرد ٹھیک ہے جی، منصرف مفرد صحیح۔ منصرف صحیح ہو گیا، جی، اور الخلفاء کیا ہے؟ یہ جمع میں ترجمہ ہے؟ نہیں، مکسر ہے۔ نہیں نہیں، جمع مکسر ہے، خلیفتن کی جمع ہے، جمع مکسر منصرف ہے، ٹھیک ہے جی، جمع مکسر منصرف، ہاں، بس یہ تو ہو گیا ہمارا مسئلہ حل۔ اب جی عثمان مبتدا بنے گا، اور رضی جی اللہ عنہ یہ بنے گا جملہ معترضہ، جملہ رحمہ اللہ معترضہ، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، اس جی جیسے جتنے بھی جملے آتے ہیں، دعائیہ کلمات ہو یا کسی کے اوصاف میں بولے گئے کلمات، خاص لقب کے ساتھ خاص طریقے سے جو وارد ہو، ان کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اب یہ جو رضی اللہ عنہ، یہ وہ جملہ ہے جس میں پورا نحمیر جمع ہو جاتا ہے، رضی فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، اور عن حرف جر ہے، تو اسم فعل حرف تینوں اس میں جمع ہے، اس جملے میں پورے نحمیر کا اس پر آپ ترکیب اور اجرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی جی جی۔ تو عثمان و مبتدا، رضی فعل، لفظ اللہ فاعل، لفظ اللہ جی مسند الیہ ہے، فاعل،
عن حرف جر ہو ضمیر عن ضمیر مجرور متصل مجرور مجرور جار مجرور می کا متعلق راضیہ کے راضیہ فعل راضیہ اپنے فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ انشائیہ جملہ فعلیہ انشائیہ انشاءاللہ. ہاں یہ اس طرح کلمات ہوتے ہیں نا رضی اللہ عنہ یا دعائیہ کلمات وغیرہ یہ جملہ انشائیہ میں آتے ہیں تو یہ جملہ معترضہ ہو جائے گا عثمانوں پھر مبتدا ہو جائے گا اور ثالثوں مضاف الخلفاء مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب غیر مفید مرکب اضافی ہو کر مسند خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے جی آگے ہے قبور الصلحاء ریاض نیک لوگوں کی قبریں جنت کے باغیچے ہوتے ہیں نیک لوگوں کی قبریں ریاض یہ جمع ہے روضتن کی ریاض جمع ہے کس چیز کی روضتن کی جی بتائیں اس کی کرے قبورن کیا ہے مفرد منصرف صحیح. جی اچھا یہاں پر دیکھو قبور جمع ہے قبرن کی تو یہ مفرد ہے یا جمع ہو گیا جمع مکسر ہی ہوگا. جمع خبر قبور جمع مکسر مکسر یہ یاد رکھے جمع ہمیشہ مکسر. جی استاد جی. یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ یہاں پر جو مفرد ہے وہ مقابلہ مضاف اور شبہ مضاف کے ہے ٹھیک ہے جی تو قبور یہ جی کیا ہے قبرن کی جمع ہے یہ کون سا جمع بنے گا جمع مکسر جمع مصنف مکسر منصرف صحیح. ٹھیک ہے جی ہاں منصرف جی اور الصلحاء یہ کون سا جمع بنے گا جمع منصرف صحیح جمع مکسر صالح. منصرف صالحن کی منصرف جمع صلحاء ہے صالحن کی جمع. جی ہاں اور ریاضن یہ جمع ہے روضتن کی ٹھیک ہے جی یہ بھی جمع مکسر منصرف ہے ہاں جی جمع بالکل جمع مکسر منصرف تو اس کے اعراب وہی ہے جو ان کے اپنے اعراب ہے ٹھیک ہے جی کہ حالت رفی میں ضمہ لفظی حالت نصبی میں فتحہ لفظی اور حالت جری میں کسرہ لفظی اب اس کی ترکیب کرے کوئی ساتھی قبور مضاف قبور مضاف ہے جی جی اس الصلحاء مضاف الیہ ہے ہاں مضاف اور مضاف جی ہے الیہ- جی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن گئے مرکب مسند اضافی مسند اور مسند کے بعد یہ بن گئے مسند نہیں بنے مسند الیہ مبتدا غلطی مسند بتانے کے الیہ. لیے صرف میں کافی ہوں کوئی اور ساتھی نہ بولے جی ٹھیک ہے یہ غلطی بتانے کے لیے صرف میں کافی ہوں جی کوئی اور استاد. ساتھی نہ بولے ٹھیک ہے جی یہ جب کوئی بول رہا مسند جی قبور مضاف ہے اور الصلحاء مضاف الیہ ہے مضاف جی اور مضاف الیہ مل کر بن گیا مسند 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 الیہ مبتدا مسند الیہ مبتدا جی ریاض یہ مسند ہے اور مسند خبر ہے جی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی ٹھیک ہے ہاں جی. اب ہے الصالحات قانتات الصالحات قانتات جی جمع مؤنث سالم جی دونوں جمع مؤنث سالم جی ٹھیک ہے تو اس کے ترجمہ ہے کہ نیک عورتیں فرما بردار عاجزی کرنے والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی خشوع خضوع والی ہوتی ہیں تو اب اس کی ترکیب کیا بنے گی کوئی اور ساتھی اس کی ترکیب کر لے الصالحات مسند الیہ مبتدا جی قانتات مسند خبر ہاں ایسے ہوگا سر جی جی بالکل آگے پھر مبتدا خبر مل کر مرکب مفید جملہ اسمیہ خبریہ جی مرکب مفید جملہ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ اسمیہ خبریہ جی سر جی یہ بنے گا صفت موصوف نہیں موصوف صفت دونوں معرفے ہوتے ہیں یا دونوں نکرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں 10 اور چیزوں دونوں کے میں اعراب بھی ایک جیسا مطابقت ہوگا نا سر جی 10 چیزوں میں اس میں مطابقت ضروری ہوتی ہے موصوف صفت میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں صحیح ہاں موصوف صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتا ہے
جبکہ یہاں پر الصالحات وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور قانتات نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی، جی یہ آوازیں نہیں آنی جی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آوازیں نہیں آئے. جی آگے، انکحو مسلمات، انکحو مسلمات. مسلمات. انکحو فعل مسند. ہاں ہاں، انکحو مسند فعل. اس کو واو بالکل ضمیر اس کا سائلنٹ. فاعل ہاں، انکحو مسند فعل. اور مسلمات. واو ضمیر بھی بنا سکتے ہیں اور انتم بھی، جو آسانی ہو کرو. جی انتم ضمیر اس کا فاعل، ہاں، فعل فاعل مل کر، اور مسلمات ان مفعول بھی ہوگا. جی یہ مفعول بہی ہے، لیکن اصل ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ان اقسام جو ہم نے پڑھ لیا ان میں سے یہ کون سی قسم ہے. انکحو تو فعل ہے. مسلمات ان جمع مؤنث. ہاں، جی جمع مسلمات مؤنث. ان جمع مؤنث سالم، جی اور نسبی حالت میں ہے یہ منصوب، جی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. بالکل حالت نصبی میں ہے، اس لیے اس کے اعراب حالت نصبی میں چونکہ کسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اعراب، اس لیے یہاں پر کسرہ ہے. انکحو جی مسلمات. ٹھیک ہے جی، انکحو مسند فعل ہے، ضمیر اسم فاعل، اور مسلمات مفعول بہی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر مرکب مرکب مفید جملہ، جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ. انشائیہ. ٹھیک ہے جی، جملہ فعلیہ انشائیہ. جی آگے، تو یہ مرکب مفید ہو گئے غیر مفید ہو گئے؟ کون سا انکحو مسلمات. مرکب مفید ہے؟ مرکب غیر مفید کیوں ہوگا؟ وہ تو تین چیزیں میں نے بتائی تھی مخصوص، مرکب اضافی اور مرکب بنائی اور مرکب منع صرف. اچھا، یہ جو الصلحاء ہے نا اور الخلفاء، ہاں جی یہ ضابطہ ہمیشہ یاد رکھے کہ غیر منصرف پر اگر الف لام داخل ہو اور جمع مکسر ہو تو اس کو جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف بحکم منصرف دونوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. جس طرح الخلفاء اور الصلحاء آ رہا ہے نا یہ لفظ، عثمان رضی اللہ عنہ ثالث الخلفاء ہے، کہ غیر منصرف ہونا کوئی لفظ اور اس پر الف لام داخل ہو جائے اور وہ ہو بھی جمع مکسر، تو اس کو جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف بحکم منصرف دونوں سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. جی آگے پڑھیں. یبین اللہ لکم الآیات. آیاتی. جی سر جی میں کروں. جی کر لیں. یبین، یبین جی. مسند الیہ فاعل. ہاں، لام یبین مسند فعل. یبین کیا ہے؟ بیان مسند فعل. یبین مسند فعل. جی آگے، اللہ تعالیٰ لفظ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیاں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بیان مسند کرتا الیہ فاعل. ہے. جی آگے. لام حرف جر، ہم کم ضمیر مجرور متصل، ہاں الآیاتی، الآیاتی مفعول بھی. جی ٹھیک ہے. فعل جار مجرور متعلق ہوا الآیاتی مجرور لکم کے لیے، جار مجرور مل کر نہیں، متعلق ہوا یبین یبین کے. مسند فعل ہے، ہاں لفظ جی اللہ مسند الیہ فاعل ہے، لام حرف جر، کم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے یبین فعل کے، اور الآیات مفعول ٹھیک ہے. بہی. تو فعل اپنے فعل فاعل، فاعل ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بن گیا جملہ متعلق، فعلیہ خبری. فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صحیح. اب اس میں یہ الآیات یہ بھی 5 جمع مؤنث اقسام میں سالم ہے. بتا دے. الآیات کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. الآیات جملہ مؤنث سالم ہے جی. جی ٹھیک ہے. آگے. ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں. جی
إبراهيم مسند إليه مبتدأ، خليل مضاف، لفظ الله مضاف إليه، مضاف إليه اسم ملك مركب، مركب مفيد غير مفيد، مركب إضافي. جی جملة مسند خبر مسند خبر، مسند خبر، مبتدا خبر مل کر مبتدا خبر منتهى مركب، جملة مركب مرکب مفید مركب جملہ مفيد، جملة اسمية اسمی خبرية. اچھا یہ یاد رکھ کے یہ ضابطہ کہ جو کلمہ عربی اوزان پر نہ ہو وہ عام طور پر عجمہ ہوتا ہے. عجمہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کلمہ عربی اوزان پر نہ ہو تو وہ عام طور پر عجمہ ہوتا ہے، جیسے ابراہیم، اسماعیل وغیرہ. اور اگر عربی اوزان پر ہو تو پھر وہ عجمہ نہیں ہوتا بلکہ کلمہ عربیہ ہوتا ہے، جیسے خلیل پر وزن شریف. ٹھیک ہے جی، صحیح. یہ یاد رکھ. جی آگے. تو اس بہرحال اس میں ہمیں اتنا پتہ چلا. اب ہم آگے سبق پڑھتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ. چھٹی قسم جو ہے نا وہ اسماء ستہ مکبرہ. وہ کون سی قسم ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ. پانچویں قسم تو ہو گیا ہمارا غیر منصرف، اور چھٹی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ اس کی ذرا وضاحت سماعت فرمائیے. اسماء ستہ مکبرہ جس وقت کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. اس میں یہ شرط ہے کہ یہ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف، کیونکہ اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کے اعراب الگ ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو تو یہی اعراب ہوں گے جو ابھی ہم نے پڑھنا ہے کہ رفع حالت رفی میں واو ہوگا، اور حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح ہوگا، اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور ہوگا. جیسے جا ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بے ابی کا. ٹھیک ہے. اور اسماء ستہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 6 اسماء ہے، اور مکبرہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مصغر نہیں ہے، تصغیر کی حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے اس کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں اسماء ستہ 6 ہے. ایک اب ہے، اخ ہے، حمن ہے، حنن ہے. ٹھیک ہے جی. اور فمن ہے، اور آگے زو مالن، زو کا لفظ ہے. اب تو باپ کو کہتے ہیں اخن، یہ بائی کو کہتے ہیں. حمن دیور کو کہتے ہیں. حنن شرمگاہ کو کہتے ہیں. اور فمن منہ کو کہتے ہیں. اور زو صاحب کو کہتے ہیں. والا مالک کو، والا فلاں والا، فلاں مالک، فلاں چیز، یہ وہ اس طرح. اب ان کے اعراب جو ہے نا وہ حالت رفی میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح، اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور. ان کے لیے بھی شرائط ہے کہ یہ اسماء مفرد ہوں گے. اگر یہ تثنیہ اور جمع ہو تو ان کا اعراب آگے آئے گا. یہ مفرد ہونا ضروری ہے اس کے لیے. اور مکبر ہو، اگر یہ مصغر ہو تو پھر اس کا مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہوگا. اور دوسری یہ کہ مضاف ہو، اگر یہ مضاف نہ ہو تو ان کا اعراب مفرد منصرف صحیح کا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر ان کا اعراب تقدیری ہوگا. ان کا اعراب پھر لفظی نہیں ہوگا بلکہ تقدیری ہوگا. یہ باتیں ذہن میں رکھیں. اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے مثنی. مثنی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی تثنیہ کو. اور اس کی مثال دیا ہے رجلان. ہفتم جو ہے نا وہ 7ویں قسم، یہ مثنی ہے، تثنیہ ہے. اور 8ویں قسم کلا اور کلتا ہے. کلا مذکر اور کلتا مؤنث حالت میں ہے. یہ دونوں جب ضمیر کی طرف مضاف ہو، کلا اور کلتا جب یہ دونوں کس کی طرف مضاف ہو؟
ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے. یہ اعراب اس وقت ہوں گے جو ابھی اعراب ان کے آنے والا ہے. اور نمبر 9 اسنان اور اسنتان، اسنان اور اسنتان ان کا رفع. تو یہ 7 8 9 7 8 9 جو اسما ہے اب ان کے اعراب ذکر کرنے والے ہیں کہ ان کا رفع الف کے ساتھ ہوگا اور نصب الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا. نصب اور جر کس کے ساتھ ہوگا؟ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. جیسے جاء رجلان، جاء رجلان، اور ہر ایک کو الگ الگ ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر انہوں نے تو اکٹھے ذکر کیا ہے کہ جاء رجلان وکلاہما واسنان واسنتان، انہوں نے اس طرح ذکر کیا. ہم الگ الگ پڑھتے جاء رجلان یا جاء کلاہما جاء اسنان، ٹھیک ہے. یہ سب کے اعراب ایک ہی حالت میں ہے. الف رفع، حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح ہے. حالت رفع میں کیا ہے؟ الف ما قبل مفتوح ہے. اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا. جیسے رأیت رجلین اور رأیت کلیہما، رأیت کلیہما، تو رجلین یا ساکن ہے اور ما قبل فتح ہے، اور کلیہما میں بھی یا ساکنہ ہے اور ما قبل فتح ہے. اور ہما یہ اس لیے اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ کلا اور کلتا کے اعراب اس حالت میں تب ہوں گے جب یہ مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب یہ مضاف ہو ضمیر کی طرف. اچھا جی. اور مرارتو بے رجلین اور مرارتو بے کلیہما اور مرارتو بے اسنین یا مرارتو بے اسنتین، ٹھیک ہے جی. تو بتایا کہ تثنیہ کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے، البتہ کلا اور کلتا کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. اگر یہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب پھر تقدیری ہوگا. ان کا اعراب پھر کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. اس کی مثال ہے جب کوئی اگر کوئی مثال ہو جائے اس کی. اس کی مثال میں سوچتا ہوں پھر بتا دیتا ہوں، فی الحال ذہن میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. کلا اور کلتا جب اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو. کلا الرجلین نہیں، لیکن اس کی اکثر و بیشتر 98-99% استعمال اسی حالت میں ہے، کلاہما کلتاہما وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ خود تثنیہ کا معنی دیتا ہے، اس لیے تثنیہ کی ضمیر کی طرف یہ مضاف رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہے نمبر 10 جمع مذکر سالم. اب اس کے بھی مختلف تراکیب وغیرہ آ رہے ہیں. ابونا آدم، ابو کا رجل صالح، قال ابوہم اخونا عمر، اجعلنا مسلمین، ضربت اخاک. اب ابونا آدم اور ابو کا رجل صالح کا ہم کرتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں. ابونا آدم، ابونا یہ کون سی قسم ہے؟ اسماء مکبرہ، تا مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ میں سے کون سی قسم؟ حالت رفیع میں ابن. جی. لفظ اب ہے مضاف ہے ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے. صحیح. اس میں حالت رفع میں ہے، واو ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اور ابو کا رجل صالح یہ کون سی قسم ہے؟ قسم سے کیا مراد ہے جی؟ قسم سے حالت رفیع ہے اور اسماء ستہ مکبرہ ہے، ابن ہے. یہی بتانا ہے نا کہ ہاں یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اور حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے جی. قال ابوہم، قال ابوہم، اس میں ابوہم کیا بن رہا ہے؟ اس میں ابوہم اسماء فاعل ستہ بن رہا ہے. اور حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے جی. اور اخونا عمر، اس میں اخونا قسم ہے، اسماء ستہ مکبرہ اخن حالت رفیع، حالت رفع میں. اس کے بعد اجعلنا مسلمین، تو مسلمین کون سی قسم ہے؟ مسلمین تثنیہ، تثنیہ میں نسبی حالت میں. حالت نصبی میں ہے. یہ کس میں ہے؟ حالت نصبی میں، ٹھیک ہے جی.
جی حالت نصبی میں اجعلنا مسلمین، مسلمین حالت نصبی میں، ٹھیک ہے. اچھا اور ضرب تو اخا کا کس حالت میں ہے؟ نسبی حالت میں، نسبی حالت الف ہے. مفعول ہوا نصبی میں ہے کیونکہ مفعول بہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی. جی اور اضرب لہم مثل الرجلین، مثل الرجلین تسنیہ تسنیہ ہے جی، نسبی نسبی حالت حالت، نسبی حالت پہ تسنیہ. نہیں مسئلہ مضاف ہے نا، یہ مضافل ہے نصبی حالت ہوتا ہے، حالت نہیں جر. ضرور ہے استاد. حالت جری ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی بس یہ اتنے دو چار کافی ہے، باقی آپ حضرات کر لیں جتنے بھی ہے آخر تک. جو سمجھ ٹھیک ہے. آئے وہ میرے سے پوچھ لے، جو سمجھ آئے وہ مجھے وائس میسج میں سنا دے کہ اس میں یہ قسم ہے اور یہ ہے اور فلاں تک اور فلاں جگہ تک ہے. جی 10ویں نمبر پر ہے جمع مذکر سالم، اور 11ویں نمبر پر ہے اولو، اور 12ویں نمبر پر ہے عشرونہ سے تسعونہ. ان کا رفع الف کے ساتھ ہوگا اور نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا، جیسے جا مسلمون و اولو، جا مسلمون اور جا اولو مالن اور جا عشرون رجلا ورأیت مسلمین و اولی مالن رأیت اولی مالن اور رأیت عشرین رجلا، رأیت عشرین رجلا. دیکھو یہاں پر عشرین یہ چونکہ ممیز بنتا ہے تو اس کے لیے تمیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ رجلان تمیز، اور تمیز منصوب ہوتا ہے اس لیے حالت نصبی میں رجلان کو لایا. اور مررت بمسلمین اور مررت بأولی مال اور مررت بعشرین رجلان. صحیح. اعراب کیا ہے؟ رفع الف کے ساتھ ہے، نصب اور جر کس کے ساتھ ہوگا؟ یا ما قبل مکسور. مکسور کے ساتھ نصب اور جر کس کے ساتھ ہوگا؟ یا ما قبل مکسور. مکسور سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی ماقبل مکسور. ہاں اس کے بعد ہے 13ویں نمبر پر اس میں مقصور. 13ویں نمبر پر کیا ہے؟ سیزدہم اس میں مقصور. 13ویں نمبر پر اس میں مقصور ہے، اور ایک میں مقصور ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جس کے آخر میں الف مقصورہ الف مکسورہ اس کے در آخر الف مقصورہ باشد، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ. اور الف مقصورہ کی تعریف کسی کو یاد ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا کہ جس کے بعد حمزہ نہ ہو، آسان سی تعریف. جی اور تو 14ویں نمبر پر غیر جمع مذکر سالم ہے. پہلے ہم نے بتایا تھا جمع مؤنث سالم، یہاں پر غیر جمع مذکر سالم یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو اور جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. کس کی طرف مضاف ہو؟ یا متکلم کی طرف مضاف. ہاں جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی لفظ ہو جو کہ مضاف یا متکلم کی طرف، جیسے غلامی. تو اس کا رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ تقدیری ضمہ کے ساتھ، اور نصب تقدیری فتح کے ساتھ ہوگا، اور جر کس کے ساتھ ہوگا؟ تقدیری کسرہ کے ساتھ. اور لفظ میں ہمیشہ جیسے ہوں گے، لفظ میں ہمیشہ یہ ایک جیسے نظر آئیں گے، جیسے جاء موسیٰ جاء موسیٰ اور جاء غلامی. جاء موسیٰ جاء غلامی. غلامی. ہاں اور رأیت موسیٰ اور رأیت غلامی، اور مررت بموسیٰ مررت بغلامی. استاد جی یہ غلامی کی دوبارہ وضاحت کر دیجئے، غلامی میں کیوں اس کو تقدیری پڑھ رہے ہیں؟ اصل میں موسیٰ ہم کہنا ہے کہ غیر جمع مذکر سالم ہو جبکہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو یہ وہی قسم ہے نا. جی یہ جمع مذکر کے سالم کے علاوہ ہے نا غلام لفظ، یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ہے جی. ہاں جی. اور کس کی طرف مضاف ہے؟ یا متکلم کی طرف. ہاں جی واحد ہے نا غلام، تو ایک غلام ہے. ہاں جی. تو یہ غیر جمع مذکر سالم کے علاوہ کچھ بھی ہونا، یہ تو بار بار میں سمجھا رہا ہوں. ٹھیک جی ہے. ہاں کہ غیر جمع مذکر سالم ہو یعنی جمع مذکر سالم نہ ہو،
जमा मुकस्सर भी हो सकता है। कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जमा मुजक्कर सालिम ना हो। ठीक है, सिर्फ जमा मुजक्कर सालिम ना हो, बाकी जिसको भी बनाओ, जैसे बनाओ, जब बनाओ, लेकिन ठीक है। ये है कि ये मुजाफ हो किसकी तरफ, या है मुतकल्लिम की। मुतकल्लिम की तरफ। तो उसका एराब तकदीरी होगा तीनों हालतों में। रफा तकदीरी जम्मा के साथ, नस्ब तकदीरी फतह के साथ, और जर तकदीरी फतह। ठीक है सही। जी। उसके बाद 16वीं किस्म है इसमें मनकूस, आखिरी किस्म जो है इसमें मनकूस। इसमें मनकूस ये वो ऐसा इसम है जिसके आखिर में या मा कबल मकसूर हो। इसमें मनकूस किसको कहते हैं? जिसके आखिर में या मा कबल मकसूर हो, जैसे काजी। इसका रफा तकदीरी जम्मा के साथ होगा, और नस्ब फतहा लफ्जी के साथ होता है, और जर भी तकदीरी कसरा के साथ। नस्ब और जर तकदीरी होंगे, और नस्ब रफा और जर तकदीरी होंगे, और नस्ब फतहा लफ्जी के साथ होगा। जैसे जा अल काजी, रअयतुल काजिया, और तो बिल काजी। जर काजी, दाई, मुस्तदई वगैरह। ठीक है, तो इसमें मनकूस का समझ आया कि इसमें मनकूस किसको कहते हैं? जी आ गया समझ। जिसके आखिर में या हो और मा कबल कसरा हो, जैसे काजी। सही। हाँ, तो इसके इराब हालत रफी में क्या होंगे? तकदीरी, हालत नस्ब सिर्फ फतह लफ्जी होता है, और हालत जर्री में कसरे तक। सही। ये 15वीं किस्म है, 15वीं किस्म, 16वीं नहीं है। ठीक है जी। अब देखो वो 16वीं किस्म जिसका आप पूछ रहे थे, 16वीं किस्म कौन सी है? मुदाफ पे है मुतकल्लिम। हाँ, जमा मुजक्कर सालिम हो और मुजाफ हो किसकी तरफ? मुतकल्लिम की। हाँ, जमा मुजक्कर सालिम हो और मुजाफ हो किसकी तरफ? यह है मुतकल्लिम की तरफ। जैसे मुस्लिम, सही। असल में मुस्लिमून आया था, मुस्लिमूना। समझ ठीक लो। है। हाँ, तो अब इसके इराब कैसे होंगे? तो इसके इराब रफा तकदीरी वाव के साथ, और नस्ब और जर या मा कबल मकसूर के साथ। रफा किसके साथ होगा? तकदीरी वाव के साथ होगा, और नस्ब और जर या मा कबल मकसूर। जैसे हा उला ए मुस्लिमिया, और रआई तो मुस्लिमिया, और मरर तो बे मुस्लिमिया। ये याद रखते कि नून तनवीन और नून तस्निया और नून जमा हालत इजाफत में ये गिर जाती है, हजफ हो जाती है। ठीक है जी। जी। तनवीन और नून तस्निया और जमा हालत इजाफत में गिर जाती है, साकित हो जाती है। सर जी ये मुस्लिमिया दोबारा समझा देंगे, मुस्लिमूना से मुस्लिमिया कैसे बन गया? अब वही तो समझा रहा हूँ कि नून तनवीन और नून तस्निया और जमा ये हालत इजाफत में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गिर गिर जाता जाते। है। तो जब ये गिर गया तो मुस्लिमून आया से क्या बन गया? मुस्लिमून। मुस्लिम क्या बन गया? सही। मुस्लिम मुस्लिमिया। तो वाव और या जमा हो गए। तो सैयद उनके कानून से वाव को या करके या के या में इदगाम किया, फिर मीम की सही। जमा को कसरा से तब्दील किया, इसलिए कि या मा कबल कसरा चाहती है, तो फिर ये मुस्लिमिया हो गया। ठीक है जी। दिखने में तो एक जैसे है तीनों हालतों में, हाँ लेकिन बिल्कुल। पहली हाल। जी। हाँ जी। ठीक। हाँ, हालत को देखा जाएगा कि ये किस हाल में है। हालत रफी में है तो उनके अपने कवानीन और अपने तालीलात उस पर जारी होंगे। हालत नस्बी और जर्री में होंगे तो उनके अपने अहवाल। हालत नस्बी और जर्री में मुस्लिमीन आयाता, हालत रफी में मुस्लिमून आयाता, और हालत नस्बी और जर्री में मुस्लिमीन आया। तो उन्होंने सही। इजाफत की वजह से गिर गया, दो या जमा हो गए, एक को दूसरे में मुदगम किया तो मुस्लिमिया हो गया। ठीक है जी।
ٹھیک ہے. اب ماقبل عامل کو دیکھا جائے گا کہ ماقبل اس کا جو عامل ہے وہ رفع دینے والا ہے، عامل رافع ہے یا عامل ناصب ہے یا عامل جار ہے. تو جو عامل ہوگا اسی کے مطابق اس کے اعراب آپ شمار کریں گے. جیسے جا فعل ہے تو یہ فاعل چاہتا ہے تو یہ مسلمیہ یہ کیا ہوں گے؟ یہ حالت رفع ہوگا، فاعل بنے گا. رأی تو مسلمیہ، رأی تو فعل فاعل ہے، اس کے اپنے بعد مفعول چاہتا ہے. مرر تو بے مسلمیہ، مرر تو بے مسلم باہر پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی.